बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खूब अच्छे से अच्छे-अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे। तो जी, हमने ऑलरेडी ये बुक कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन उस दिन इंटरनेट की वजह से हमारी जो वीडियो है वो सही से रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो मैंने सोचा कि हम लोग दोबारा पढ़ लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग अपनी एक नई किताब की तरफ अ, चलेंगे, जो कि हम लोग रीड करेंगे इंशाअल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। मैं बस चेक कर लूँ फेसबुक पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। ये चलो जी, ये सही हो गया, बिल्कुल ओके। और हम लोग स्टार्ट करते हैं ये अपना सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज कुरान कहानी की हमारी आखिरी 2 कहानियाँ जो रह गई हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। और ये पेज नंबर है जी 33, कहानी नंबर है जी 8 और इस कहानी का नाम है तालूत जालूत। तालूत जालूत। तो जी स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, बहुत पहले की बात है, एक बादशाह था जिसका नाम था जालूत। ये बादशाह बहुत ताकतवर था, खूब लंबा चौड़ा, इसे देखकर हैबत आती थी। इसे जंग करने और लड़ने का बड़ा शौक था। एक दफा क्या हुआ, उसने अपने करीबी मुल्क पर हमला कर दिया। इस मुल्क के लोग बड़े सीधे साधे थे। जालूत ने उनको शिकस्त दी और सबको अपना गुलाम बना लिया। जालूत उस कौम के लोगों से मुशक्कत के काम लेता और मुस्तकिल परेशान करता था। इस कौम के लोगों ने सोचा, ये बड़ी जिल्लत की जिंदगी है, हम क्यों ना सारे मिलकर इस बादशाह के खिलाफ बगावत कर दें और इसके खिलाफ ऐसे जंग करें कि इसको शिकस्त हो जाए और हमें इसकी गुलामी से निजात मिले। इस कौम में एक शख्स बड़ा अक्लमंद, पढ़ा लिखा और ताकतवर था। इसका नाम था तालूत। उन्होंने तालूत को अपना बादशाह बना लिया और जालूत से लड़ाई करने का फैसला कर लिया। तालूत ने इससे कहा, देखो, मैं पूरी कुव्वत के साथ जालूत पर हमला करूंगा, क्या तुम सब मेरा साथ दोगे? सब लोग बोले, हम जरूर तुम्हारा साथ देंगे, हम तो इस जिल्लत वाली जिंदगी से बिल्कुल तंग आ चुके हैं। तालूत ने जब ये सुना, उसे इत्मीनान हो गया और वो जालूत पर हमला करने के लिए अपना लश्कर लेकर चल खड़ा हुआ। लेकिन उसके दिल में ये ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐन लड़ाई के वक्त ये सब भाग खड़े हों और मैं अकेला जालूत के मुकाबले में रह जाऊं। इसलिए बेहतर है इन लोगों का थोड़ा सा इम्तिहान लूं, इनको आजमा कर देखूं। सोचते सोचते उसके जहन में एक तरकीब आई। जालूत का मुल्क फासले पर था, रास्ते में एक नहर आती थी। उसने तमाम लश्कर वालों को कहा, वो देखो, रास्ते में एक नदी आएगी, इसमें से कोई पानी ना पिए। अगर बहुत ही ज्यादा प्यास महसूस हो तो सिर्फ एक चुल्लू पानी पीने की इजाजत है। जिसने एक चुल्लू से ज्यादा पानी पिया, उसे मैं लश्कर से निकाल दूंगा। फासला ज्यादा था, ये लोग चलते चलते थक भी गए थे। जो ही नदी आई, लश्कर में से कई लोग एकदम पानी पीने लगे, लेकिन बहुत थोड़े ऐसे थे जिन्होंने कहा, हमारे बादशाह का हुक्म है, हम तो पानी नहीं पिएंगे। इस तरह काफी लोग तो नहर पर ही लश्कर से अलग हो गए। बाकी लोग अपने इरादे में पक्के रहे। उन्होंने तालूत के साथ नहर पार की और जालूत के मुल्क में दाखिल हो गए जालूत के मुल्क में दाखिल हो गए। इधर जालूत को भी पता चल गया कि तालूत अपनी फौज लेकर लड़ाई के गर्ज से आ रहा है। उसने भी जंग लड़ने की पूरी तैयारी कर ली, अपने फौजी जमा किए और तमाम फौजियों को अपने मुल्क की सरहद पर इकट्ठा किया और लड़ाई के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया। जालूत चूंकि बड़ा रौबदार बादशाह था और दबदबे वाला था, उसका हुक्म सुनकर उसके सारे फौजी फौरन जमा हो गए। अब इधर तालूत के लश्करों ने जब जालूत की इतनी बड़ी फौज को देखा तो खौफ ज़दा हो गए,
ڈر کے مارے طالوت سے کہنے لگے جالوت کی فوج تو بہت زیادہ ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن طالوت کی فوج میں کچھ بہادر اور سمجھدار سپاہی بھی تھے۔ وہ بولے ہمیں اب حوصلے سے کام لینا چاہیے، اگر جالوت کی فوج زیادہ ہے تو پھر کیا ہوا، فتح و شکست تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اگر ہماری تعداد کم ہے ہم کو اللہ فتح دے سکتا ہے، اور جالوت اور اس کے لشکر کو شکست ہو سکتی ہے۔ اصل شرط تو ہمت و حوصلے کی ہے، اللہ پر پورا بھروسہ کر کے ہمیں بھرپور مقابلہ کرنا چاہیے۔ طالوت نے بھی ایسی ہی تقریر کی، اپنے فوجیوں کو سمجھایا، چنانچہ کچھ لوگوں کی سمجھ میں بات آ گئی اور وہ اللہ پر بھروسہ کر کے جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ بس پھر کیا تھا، لڑائی شروع ہو گئی۔ طالوت اور اس کا لشکر حق پر تھے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق والوں کی مدد و نصرت کرتا ہے۔ چنانچہ این لڑائی کے دوران ایک نوجوان اپنی تلوار لہراتا ہوا بڑی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے جالوت کو قتل کر دیا۔ جالوت کا قتل ہوتے ہی جنگ کا پانسا پلٹ گیا، اس کے سارے فوجی بھاگ کھڑے ہوئے۔ طالوت اور اس کے چھوٹے سے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی، اور اس طرح انہوں نے ظالم جالوت سے نجات مل گئی اور وہ آرام سے اپنے ملک میں رہنے لگے۔ بچوں، یہ سارا واقعہ قرآن مجید کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاد مسلمانوں کے لیے زندگی کا سامان ہے۔ جذبہ جہاد سے دشمن پر رعب اور ہیبت طاری ہوتا ہے۔ مسلمان قوم کا بچہ مجاہد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے جو جذبہ جہاد رکھتے ہوں اور اللہ تعالیٰ پر ان کا کامل بھروسہ ہو۔ لیجیے جی، ہماری یہ کہانی کمپلیٹ ہوئی، آگے چلتے ہیں اپنی آخری کہانی کی طرف، ابرہہ کے ہاتھی۔ پیارے بچوں، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ ملک یمن کا ایک بادشاہ تھا۔ یہ ملک سعودی عرب کے قریب واقع ہے۔ بچوں، یہ بات تو آپ سب کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کا ایک بڑا مشہور اور بڑا مقدس شہر مکہ ہے، جس میں اللہ کا گھر بھی موجود ہے۔ اللہ کے گھر کو عربی زبان میں بیت اللہ کہتے ہیں۔ دنیا کے مسلمان حج کرنے کے لیے بیت اللہ ہی جاتے ہیں۔ اللہ کے اس گھر کی شان ہی بہت اونچی ہے۔ ہر سال حج کے دنوں میں ساری دنیا سے مسلمان اس گھر کے پاس جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ یمن کے بادشاہ کا نام ابرہہ تھا۔ اس نے سوچا کہ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، میرا ملک اتنا بڑا ہے، میری تو اتنی عزت نہیں جتنی بیت اللہ کی ہے۔ لوگ حج کرنے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، یمن کیوں نہیں آتے؟ کوئی ایسی ترکیب کی جائے کہ لوگ حج کے لیے یمن آنے لگیں، مکہ نہ جائیں، اور میرا ہی حکم ہر طرف مانا جائے۔ سوچ سوچ کر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی صرف ایک ہی صورت ممکن ہے، وہ یہ کہ مکہ پر حملہ کر کے بیت اللہ کو ڈھا دیا جائے۔ نہ بیت اللہ ہوگا اور نہ لوگ وہاں جائیں گے۔ اس کے بعد اعلان کر دوں گا کہ اب سب لوگ یمن آیا کریں اور یہاں حج کیا کریں۔ اسے یہ بات معلوم نہ تھی کہ حج تو اللہ تعالی اسے یہ بات معلوم نہ تھی کہ حج تو اسے یہ بات معلوم نہ تھی کہ حج تو اللہ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ حج کے لیے مکہ مکرمہ ہی کا سفر ضروری ہے، بیت اللہ کے علاوہ تو حج کسی اور جگہ ممکن ہی نہیں۔ یمن کے بادشاہ نے پورا فیصلہ کر لیا کہ میں بیت اللہ پر بہر صورت حملہ کروں گا۔ اس نے بڑے ہاتھی تیار کیے اور بہت بڑا لشکر لے کر چل پڑا۔ لشکر اتنا بڑا تھا کہ دیکھ کر دل دہل جاتا تھا۔ بھلا اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کون کرتا؟ مکہ کے لوگ خوف زدہ ہو گئے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے، اے اللہ، یہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت کر سکتا ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں اتنے بڑے لشکر سے لڑ سکیں۔ بچوں، اللہ تعالیٰ تو بڑی طاقت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکرے لے کر جائیں اور اس لشکر پر برسائیں۔ پرندوں نے حکم مانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کنکروں میں ایسی طاقت پیدا کر دی کہ ہر کنکر لشکر کے لوگوں پر گولی کی طرح گرتا، جس پر کنکر گرتا وہ ہلاک ہو جاتا۔ اس طرح سارا لشکر تباہ ہو گیا۔ سارے لوگ حیران ہو گئے۔
اللہ کا شکر ہے بیت اللہ اسی طرح قائم ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ حج کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طاقت سب سے زیادہ ہے، اس لیے ہمیں ہر پریشانی کے وقت اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں پر پابندی سے عمل کرنا چاہیے۔ لیجیے ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری یہ کتاب کمپلیٹ ہوئی۔ اس قرآن کہانی میں ہم لوگوں نے 9 کہانیاں پڑھی جو قرآن مجید میں ان کا واقعہ ہے اور جو قرآن مجید میں ذکر ہوئی ہیں۔ میں آپ سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اور میں آج اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص بھی چاہے کہ میں اس کو یہ کتاب دوں، وہ مجھے مجھے واٹس ایپ دیں، مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں۔ یہ میں اپنا نمبر یہاں پہ لکھ رہا ہوں، مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں، میں آپ کو اپنے گروپ کتاب میں بک ریڈنگ میں ایڈ کروں گا اور آپ کو یہ بک جو ہے وہ کسی ایک شخص کو یہ بک جو ہے میں وہ سینڈ کر دوں گا۔ تو یہاں پہ مجھے واٹس ایپ کریں جی، اور تاکہ میں آپ لوگوں کو اپنے گروپ میں ایڈ کروں، اور سوری ایڈٹ کر لیتے ہیں واٹس ایپ۔ میں یہ لکھ لوں، لیجیے جی یہ ہو گیا جی ڈن۔ یہ لکھیں جی، او سوری، یہ ٹھیک ہے جی، یہ میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے۔ آپ سب لوگ جو جو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے واٹس ایپ کریں، اور میں انشاءاللہ رات کو 11 بجے لکی ڈرا کروں گا، اور اس میں سے جس ایک شخص کا نام لے گا اس کو یہ بک انشاءاللہ میں ڈیلیور کر دوں گا۔ تھینک یو سو مچ۔ ہماری دوسری کمپلیٹ بک ریڈ ہو چکی ہے انشاءاللہ۔ آج رات کو ہم لوگ اور دن کو میں بھی ہم اپنی ایک اگلی کتاب سٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے العرفان فی فضائل و آداب القرآن، قرآن مجید کے فضائل و آداب۔ یہ بھی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ ہم دوسری بک ہوگی جو ہم شیخ الاسلام کی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔